मैं और रत्ना कमरे से निकल गए। ये गेस्ट हाउस खासा बड़ा था। सामने लॉन में कुर्सियों पर चंद सैयाह बैठे हुए थे। ये वो लोग थे जो हमसे पहले अलौर की तरफ से किसी और बस पर आए थे। हम चंद ही कदम आगे बढ़े थे कि अचानक ही अमरीश न जाने किस तरफ से निकल कर हमारे सामने आ गया। मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो हमारी निगरानी कर रहा था। हेलो, मैंने इसकी तरफ देख कर मुस्कुराया। एक कप कॉफ़ी का मूड हो तो आ जाओ, हम सारिस्का पैलेस की तरफ जा रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले चाय पी चुका हूँ, अब किसी चीज़ की तलब नहीं है। मुझे इन लोगों के साथ प्रोग्राम भी तय करना है। अमरीश ने लॉन में बैठे हुए टूरिस्टों की तरफ इशारा किया। हम पैलेस होटल की तरफ चलते रहे जो वहाँ से 100 गज से ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने एक मरतबा पीछे मुड़कर देखा। अमरीश एक दरख्त की आड़ में खड़ा हो गया था। हम होटल के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। हाल में खासी चहल पहल थी। गैर मुल्की सयाहों के साथ मुकामी बाशिंदे भी दिखाई दे रहे थे। ये वो लोग थे जो अलौर की तरफ से दूसरे शहरों से आए थे। मैंने रत्ना का हाथ पकड़ा और हम तेज़ी से चलते हुए हॉल की दूसरी तरफ एक कुशादा राहदरी में निकल गए। ये बहुत बड़ी इमारत थी। किसी ज़माने में किसी राजा का महल था जिसमें ज़रूरी तब्दीलियाँ करके होटल बना लिया गया था। मुख्तलिफ राहदरियों से होते हुए हम पिछली तरफ निकल आए। यहाँ बहुत बड़ा पार्किंग एरिया था जहाँ कई गाड़ियाँ खड़ी थीं। हमें खाकी रंग की लैंड क्रूज़र तलाश करने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। हम दोनों लैंड क्रूज़र की आड़ में खड़े हो गए। तकरीबन 5 मिनट बाद शोशावरी भी वहाँ पहुँच गई। इसके एक हाथ में हमारा सूटकेस और दूसरे हाथ में चाबियों का गुच्छा था। जल्दी करो, अमरीश तुम लोगों को तलाश करता फिर रहा है। शोशावरी ने चाबियों का गुच्छा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने इसे चाबियों का गुच्छा लेकर पहले ड्राइविंग साइड का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठते ही दूसरा दरवाज़ा भी खोल दिया। वो दोनों पिछली सीट पर बैठ गईं। शोशावरी ने सूटकेस दूसरी सीट पर रख दिया। मैंने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी और इमारत के ऊपर से घुमाते हुए सड़क की तरफ ले आया। गेस्ट हाउस के सामने से दफ्तर की तरफ मोड़ लो, शोशावरी ने कहा। मैंने गाड़ी जैसे ही इस तरफ मोड़ी कि अमरीश होटल के गेट से निकलता हुआ नजर आया। इसने हमें देख लिया था। एक सेकंड को बेहिस्सो हरकत खड़ा रह गया और दूसरे ही लम्हे वो चीखता हुआ लैंड क्रूज़र के पीछे दौड़ा। मैंने रफ्तार बढ़ा दी। दफ्तर के सामने से गुजरते हुए मैंने अक्वी मंजर पेश करने वाले आईने में देखा। अमरीश चीखता हुआ पीछे दौड़ रहा था और फिर वो दफ्तर की तरफ मुड़ गया। मैं लैंड क्रूज़र की रफ्तार बढ़ाता चला गया। आगे बाजार था, कच्ची सड़क थी जिसके दोनों तरफ दुकानें थीं। लैंड क्रूज़र को तेज़ रफ्तारी से दौड़ते देखकर लोग खुद ब खुद रास्ते से हट गए थे। लैंड क्रूज़र धूल के बादल उड़ाती हुई कस्बे से निकलकर अलौर की तरफ जाने वाली सड़क पर निकल आई। सारिस्का वहाँ से 18 मील और अलौर 30-24 मील के फासले पर था और मेरा ख्याल है अलौर से आने वाली पुलिस पार्टी भी यहाँ पहुँचने वाली होगी। मेरा ख्याल था कि हम खामोशी से निकल जाएंगे और जब इन लोगों को पता चलेगा तो हम बहुत दूर पहुँच चुके होंगे। शोशावरी बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए कह रही थी, मगर इस हरामी ने देख लिया और अब यकीनन वो लोग हमारा पीछा करने की कोशिश करेंगे। ये भी खदशा है कि अलौर की पुलिस पार्टी न पहुंच जाए। मैंने कहा, हमें इस सड़क पर ज़्यादा दूर नहीं जाना। शोशावरी ने कहा, थोड़े ही आगे सड़क पर वाइल्ड लाइफ का बोर्ड नजर आएगा, वहाँ से गाड़ी को बाएं तरफ मोड़ लेना। ज़्यादा फासला तय नहीं करना पड़ा। तकरीबन 1 मील बाद ही वहाँ बोर्ड नजर आ गया और मैंने लैंड क्रूज़र को बाएं तरफ मोड़ लिया। ये कच्ची सड़क थी जो आगे जाकर जंगल में दाखिल हो जाती थी। अभी तक तो ताक़ुब के आसार दिखाई नहीं दिए। मैंने शोशावरी को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल है वो पीछा करेंगे? ज़रूर करेंगे, कम से कम इस जगह तक जहाँ से डेंजर जोन शुरू होता है। शोशावरी ने जवाब दिया। डेंजर जोन मेरे लहजे में हैरत थी। तकरीबन मील भर तक तो जंगल महफूज है, लेकिन इससे आगे खूनख्वार दरिंदों की राजधानी शुरू हो जाती है। शोशावरी ने कहा, वहाँ एक बोर्ड लगा दिया गया है जिस पर वाज़े तौर पर यह हिदायत दर्ज है कि इससे आगे खूनख्वार दरिंदे आज़ादी से घूमते हैं, इसलिए किसी को आगे जाने की इजाज़त नहीं। लेकिन ये मामला चूँकि तुम लोगों का है, इसलिए हो सकता है कि पुलिस की कोई पार्टी दूर तक हमारा पीछा करे। ये जंगल कितना बड़ा है और अगर हम लोग दरिंदों से बचकर दूसरी तरफ निकल भी जाएं तो कहाँ पहुँचेंगे? मैंने पूछा। ये ख़तरनाक जंगल मीलों दूर तक फैला हुआ है। अगर हम दूसरी तरफ निकलने में कामयाब हो गए तो कोट पतली पहुँच जाएंगे, जो तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। गाड़ी की टंकी में तेल बताने वाली सुई दरमियान में हरकत कर रही थी। क्या इस ईंधन में हम वहाँ तक पहुँच सकेंगे? मैंने डायल की तरफ देखते हुए कहा। मैंने बहुत सोच समझ कर इस गाड़ी का इंतखाब किया था। शोशावरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पीछे पेट्रोल के 5-5 गैलन वाले 3 जैरी कैन भरे हुए हैं। पानी का एक कनस्तर भी है, इसलिए इस सिलसिले में हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी, बशर्तिया कि हम रास्ता न भटक जाएं। तो गोया रास्ता भटक जाने का भी इम्कान है। मैंने कहा, कई साल पहले कोटपुतली तक जाने के लिए इस जंगल में एक बाकायदा रास्ता हुआ करता था, लेकिन पेदर पे कुछ अफसोसनाक वाक़यात पेश आने लगे। बाज़ दरिंदों ने चलती गाड़ियों पर हमला करके मुसाफिरों को नुकसान पहुंचाया।
اس لیے اس راستے پر آمد و رفت بند ہو گئی۔ وہ راستہ بھی ان جھاڑیوں اور پودوں میں چھپ گیا ہوگا۔ بہرحال مجھے کچھ اندازہ تو ہے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ جنگل میں داخل ہونے کے بعد گاڑی کی رفتار کم ہو گئی۔ دونوں طرف سے جھاڑیاں اور شاخیں گاڑی سے ٹکرا رہی تھیں۔ مجھے یہ اندیشہ بھی تھا کہیں گاڑی کا کوئی ٹائر پنچر نہ ہو جائے۔ آخرکار وہ بورڈ نظر آ گیا جس کے ذریعے سیاحوں کو خونخوار درندوں کی وجہ سے اس جگہ سے آگے جانے کی ممانعت کی گئی تھی۔ میں گاڑی کو اس راستے پر سیدھا آگے لیتا چلا گیا۔ ہم جنگل میں کئی میل اندر چلے آئے تھے۔ ہرن اور اس قسم کے بے ضرر جانور تو بہت دکھائی دیے تھے، مگر کوئی خونخوار درندہ ابھی تک دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ مڑ کر رتنا اور شوشابری کی طرف دیکھا تھا۔ ان دونوں کے چہرے پر ہلکا سا خوف تھا۔ رتنا نے تو اپنا پستول نکال کر گود میں رکھ لیا تھا۔ گاڑی کے تمام شیشے اگرچہ بند تھے، لیکن شوشابری کی اس بات نے رتنا کو خوفزدہ کر دیا تھا کہ چلتی گاڑیوں پر درندوں کے حملوں کی وجہ سے اس طرف آمد و رفت بند ہو گئی تھی۔ ہمیں اس جنگل میں سفر کرتے ہوئے 2.5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ راستہ صاف ہوتا تو 2.5 گھنٹوں میں ہم کم از کم 70-80 میل کا سفر طے کر سکتے تھے، مگر جھاڑیوں اور پودوں کے باعث گاڑی کی رفتار بہت کم تھی۔ بعض جگہوں پر تو ہمیں زبردستی راستہ بنانا پڑ رہا تھا۔ اگر کوئی ہمارے تعاقب میں آ رہا ہو تو ٹائروں کے نیچے کچلی ہوئی جھاڑیاں اور پودے آسانی سے ہماری نشاندہی کر رہے تھے۔ اور پھر ایک جگہ مجھے گاڑی روک لینی پڑی۔ 30-35 گز آگے عین سامنے دھاری دار چیتوں کی ایک جوڑی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان میں ایک نر تھا اور ایک مادہ۔ ان دونوں کے رخ اگرچہ دوسری طرف تھے، مگر گاڑی کی آواز سن کر وہ اس طرف گھوم گئے تھے۔ میں نے انجن بند کر دیا اور مڑ کر رتنا اور شوشابری کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے چہرے دھواں ہو رہے تھے۔ تم نے انجن کیوں بند کر دیا؟ رتنا ہکلائی۔ اگر انہوں نے گاڑی پر حملہ کر دیا تو؟ چیتا دنیا کا تیز رفتار جانور ہے، میں نے کہا، جبکہ ہم اس جنگل میں گاڑی کو 10-15 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے نہیں دوڑا سکتے۔ ایسی صورت میں وہ یقیناً ہم پر حملہ کریں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم خاموشی سے یہاں بیٹھے رہیں۔ ہو سکتا ہے یہ جانور اٹھ کر کسی اور طرف چلے جائیں اور ہمیں آگے نکلنے کا موقع مل جائے۔ 5 منٹ گزر گئے۔ دونوں درندے اپنی جگہ پر ایک دوسرے سے اٹکیلیاں کرتے رہے اور پھر ان میں سے ایک اٹھ کر ٹہلتا یہاں گاڑی کی طرف آ گیا۔ وہ چیتا گاڑی کو سونگ کر شاید یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ دوسرا چیتا بھی گاڑی کے قریب آ گیا اور دونوں اگلے پیر گاڑی پر ٹکا کر شیشے میں سے اندر جھانکنے لگے۔ شوشابری اسی طرف تھی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر نیچے جھک گئی۔ رتنا بہت خوفزدہ تھی۔ اس نے پستول والا ہاتھ اوپر اٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا اس نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی شیشہ توڑتی ہوئی چیتے کی پیشانی میں پوست ہو گئی۔ رتنا نے دوسری گولی چلا دی، وہ بھی اس کے چہرے پر لگی۔ چیتا چنگھاڑتا ہوا پیچھے گرا۔ دوسرا چیتا ہوشیار ہو گیا۔ وہ گاڑی کے آگے تھا۔ میں نے بڑی پھرتی سے اپنے پستول نکال لیا اور چیتا غراتا ہوا جیسے ہی سامنے سے ہٹ کر ڈرائیونگ سائڈ پر آیا، میں نے پے در پہ 2 گولیاں چلا دی۔ ایک گولی چیتے کی گردن کے قریب کاندھے کے جوڑ پر لگی، البتہ دوسرا نشانہ خطا ہو گیا، لیکن پہلی گولی لگتے ہی وہ چیتا غراتے ہوئے پلٹا اور دوڑتا ہوا گھنے درختوں میں غائب ہو گیا۔ میں نے انجن سٹارٹ کر کے بڑی پھرتی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مڑ کر دیکھا، دوسرا چیتا نیچے پڑا تڑپ رہا تھا۔ 2 گولیاں اس کی پیشانی میں لگی تھیں۔ اس کی زندہ بچے رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں گاڑی کو تیزی سے دوڑاتا رہا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ شیر اور چیتا قسم کے درندے اپنی شکار کا دور تک تعاقب کرتے ہیں۔ ایک چیتا تو مر چکا تھا، لیکن دوسرا زخمی ہوا تھا۔ اس وقت تو وہ درختوں میں غائب ہو گیا تھا، لیکن اگر اس نے ہمارا تعاقب شروع کر دیا تو ہمیں اس جنگل سے نکلنے نہیں دے گا۔ میرے ذہن میں ایک اور اندیشہ جنم لے رہا تھا، گولیوں کی آواز جنگل میں دور تک پھیلی ہوگی۔ اگر کوئی پارٹی ہمارا تعاقب کر رہی تھی تو اسے پتہ چل جائے گا کہ ہم کس طرف ہیں۔ مجھے ایک جگہ گاڑی روک لینی پڑی اور پھر اسی وقت گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں، جیسے پورا بریسٹ مارا گیا ہو، لیکن وہ آوازیں بہت دور تھیں۔ میرا خیال تھا کہ ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ شوشابری بری طرح کنفیوز ہو رہی تھی، وہ کبھی ایک طرف اشارہ کرتی اور کبھی دوسری طرف۔ میں اس کے بتائے ہوئے راستوں پر گاڑی چلاتا رہا، لیکن ہم جنگل میں گھومتے رہے۔ اس دوران ہمیں کئی جگہوں پر خونخوار جانور بھی نظر آئے، مگر خیریت ہی گزری۔ جب ہم پیلس ہوٹل کے اکبی پارک سے یہ لینڈ کروزر لے کر فرار ہوئے تھے تو اس وقت 12:30 کا وقت تھا۔ ابھی 4 بجے ہوئے تھے، گویا ہم 3.5 گھنٹوں سے جنگل میں بھٹک رہے تھے، مگر باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا تھا۔ یہ بھی اندیشہ تھا کہ ہم بھٹکتے ہوئے دوبارہ سارسکا کی طرف نہ نکل جائیں۔ 5 بجنے والے تھے۔ گنجان اور اونچے درختوں کی وجہ سے جنگل میں روشنی ویسے ہی کم تھی اور اب تو مزید اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میں بھی ان دونوں کی طرح پریشان تھا۔ اگر شام ہونے سے پہلے جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ نہ ملا تو کوئی ایسی محفوظ جگہ ضرور ملنی چاہیے تھی جہاں رات گزاری جا سکے، لیکن مجھے توقع نہیں تھی کہ ایسی کوئی جگہ ملے گی۔ 15-20 منٹ بعد ہم اچانک ہی کھلی جگہ پر نکل آئے۔
اور اس کے ساتھ ہی میں نے پوری قوت سے بریک پیڈل دبا دیے۔ میرے ساتھ شوشابری اور رتنا بھی حیرت بھری نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ہمارے سامنے نشیب میں ایک چھوٹی سی جھیل تھی جس کے پلی طرف مال نما ایک بہت بڑی عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ رخصت ہوتے ہوئے سورج کی روشنی مال کے اونچے گھنگروں پر پڑ رہی تھی۔ مال کے غیر آباد ہونے کا انداز دور ہی سے لگایا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے خونخوار جنگلی درندوں سے پٹے ہوئے جنگل میں واقع اس محل میں کون رہ سکتا ہے۔ وہ جھیل تقریباً 1000 میٹر لمبی اور اتنی ہی چوڑی تھی۔ اس کے گرد ناریل اور دیگر درختوں کی باغات تھی اور مال نما وہ عمارت اس جھیل کے دوسرے کنارے پر تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ ہم بھول کر دوبارہ سرسکا کی طرف تو نکل نہیں آئے؟ میں نے شوشابری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، شوشابری نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ صدیوں پرانا محل راجہ مان سنگھ کے سالے کا ہے جو اس علاقے کا حکمران تھا۔ اس محل کی تاریخ ہماری کتابوں میں محفوظ ہے لیکن سیاحوں کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا اور نہ ہی یہ محکمہ سیاحت کے کسی پیکج میں ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، یہ اس زمانے کی بات ہے جب راجہ بلسر سنگھ کے بیٹے شان سنگھ نے اپنے باپ کو قتل کر کے راج سنگھاسن سنبھال لیا تھا۔ اس زمانے میں یہ علاقہ بڑا زرخیز اور آباد ہوا کرتا تھا۔ جوان فصلیں لہلہایا کرتی تھیں، چھوٹی چھوٹی کئی بستیاں تھیں جہاں زندگی کے کہکہے گونجا کرتے تھے، مگر پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ ایک دفعہ پھر خاموش ہو گئی اور محل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، شان سنگھ بہت ظالم اور عیاش حکمران تھا۔ وہ رعایا کو بھی اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ وہ نہ صرف کسانوں سے اناج ایک ایک دانہ چھین لیا کرتا تھا بلکہ ان کی عزت سے کھیلنا بھی اپنا حق سمجھتا تھا۔ کسی بستی میں کسی گھر کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ اس کے ہر کارے دور دراز کی بستیوں سے جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو اٹھا کر لے آتے۔ محل میں معصوم اور بے گناہ لڑکیوں کی آہو پکار گونجتی رہتی۔ راجہ شان سنگھ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کسان اپنی بستیاں چھوڑنے لگے۔ سونا اگلنے والی زمینیں بنجر اور ویران ہونے لگیں، لیکن راجہ کو پھر بھی ہوش نہیں آیا۔ ایک روز کسی بستی میں کسان کی بیٹی کی شادی تھی۔ دلہن کو ڈولی میں بٹھایا جا رہا تھا کہ راجہ کے ظالم و سفاک ہرکارے پہنچ گئے اور دلہن کو اٹھا کر لے گئے۔ وہ راجہ شان سنگھ کی زندگی کی آخری رات تھی۔ اغوا کر کے لائی جانے والی دلہن نے شان سنگھ کو قتل کر دیا اور خود بھی محل کی فصیل سے چھلانگ لگا کر آتما ہتیا کر لی اور اس کے بعد یہاں تباہی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ راجہ شان سنگھ کے ہرکارے بے لگام ہو گئے۔ انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ عورتوں کو گھروں سے نکال کر بے عزت اور رسوا کیا جانے لگا۔ بستیاں ویران اور زمینیں بنجر ہوتی چلی گئیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس لڑکی نے راجہ شان سنگھ کو قتل کر کے آتما ہتیا کر لی تھی، اس کی بھٹکتی ہوئی روح نے محل میں بسیرا کر لیا تھا۔ اس کی بین اور چیخیں محل میں گونجتی رہتی تھیں۔ اس طرح محل بھی ویران ہو گیا اور یہ ویرانی پوری ریاست میں پھیل گئی۔ بستیاں غائب ہوتی گئیں اور لہلہاتی فصلوں کو جنگل نگلتا گیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں اس ویران محل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شوشابری کہہ رہی تھی، یہ محل صدیوں سے ویران پڑا ہے۔ جنگل میں خونخوار درندوں کی وجہ سے کوئی اس طرف آنے کی ہمت نہیں کرتا اور ویسے بھی یہ افہام ہے کہ اس ویران محل میں اب بھی بدروحوں کا بسیرا ہے۔ تو پھر آج کی رات ہم اس محل میں گزاریں گے؟ میں نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ کیا وہ دونوں اچھل پڑی؟ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ چیختی ہوئی یہ آواز رتنا کی تھی۔ میں نے اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی اور اسی جھیل کے ساتھ جاتے ہوئے اس کا رخ محل کی طرف موڑ دیا جو جھیل کے کنارے سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر قدرے بلندی پر واقع تھا۔ رخصت ہوتی ہوئی دھوپ اب بھی دیواروں پر پڑ رہی تھی۔ اس طرف سے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ حوادث زمانہ سے محل میں کافی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے۔ میں لینڈ کروزر کو وسیع محرابی گیٹ کے اندر لے گیا۔ گیٹ کے ساتھ دیواریں خاصی چوڑی تھیں۔ دائیں بائیں ایک کمرہ تھا مگر دونوں کمرے چھتوں سے محروم ہو چکے تھے۔ سامنے بہت بڑا لمبا چوڑا میدان تھا جس پر جھاڑیوں اور خضر گھاس پھیلی ہوئی تھی۔ اس میدان کے چاروں طرف کئی فٹ چوڑی پختہ رویشیں تھیں اور طویل و عریض برآمدے تھے جن میں کمرے تھے۔ برآمدوں کے سامنے محرابیں بنی ہوئی تھیں۔ محل کا مرکزی حصہ سامنے تھا۔ عمارت 2 منزلہ تھی اور بلا شبہ اسے فن تعمیر کا شاہکار کہا جا سکتا تھا۔ میں نے عمارت کے مرکزی حصے کے سامنے گھاس کے میدان میں گاڑی روک کر انجن بند کر دیا اور گہری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دھوپ سامنے اوپر کی منزل پر پڑ رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ اوپر کی منزل کے بیشتر حصے ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں۔ میں نے گردن گھما کر رتنا اور شوشابری کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے دھواں ہو رہے تھے۔ میں کہتی ہوں واپس چلو، ہم جنگل میں کسی جگہ گاڑی ہی میں بیٹھ کر رات گزار لیں گے۔ رتنا نے کہا، ایک محفوظ جگہ موجود ہے تو جنگل میں رات گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دائیں طرف ایک جگہ برآمدے کے 2 ستون ٹوٹے ہوئے تھے اور ان کے سامنے جو کمرہ تھا اس کے دروازے کی دیواریں بھی آدھی کے قریب ٹوٹی ہوئی تھیں اور میرے خیال میں ہماری گاڑی اس کے اندر جا سکتی تھی۔
میں نے انجن سٹارٹ کر دیا اور گاڑی کو گھما کر اس طرف لے گیا۔ میرا اندازہ درست نکلا، کافی کشادہ جگہ تھی، گاڑی اندر لے جانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ یہ کمرہ بھی بہت کشادہ تھا، کم از کم اس جیسی 3 گاڑیاں سامنے ساتھ ساتھ کھڑی کی جا سکتی تھیں۔ اس سے آگے بھی کافی جگہ تھی۔ اس محل میں شاہی خاندان کے افراد رہتے تھے اور ظاہر ہے کہ کمرے بڑے بڑے ہی ہوں گے۔ میرا اندازہ تھا کہ دوسرے کمرے میں بھی اسی طرح کشادگی ہوگی۔ میں نے گاڑی کے اندر کی بتی جلا دی، اگر کوئی ہماری تلاش میں آ بھی گیا تو فوری طور پر ہم ان کی نظروں میں نہیں آ سکیں گے۔ میں نے مڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان روحوں کی دشمنی راجہ شان سنگھ اور اس کے اہلکاروں سے ہے، ہم تو اجنبی لوگ ہیں، ہمارا ان سے کیا واسطہ، لہٰذا اطمینان رکھو، روحیں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، اب اطمینان سے الگ الگ سیٹوں پر پیر پھیلا کر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا، اور اگر محل کی سیر کرنا چاہو تو نیچے اتر چلو۔ نہیں، ہمیں سیر نہیں کرنی، شوشاوری کہتے ہوئے پچھلی سیٹ پر چلی گئی اور ٹانگیں پھیلا کر نیم دراز ہو گئی۔ ابھی شام ہوئی تھی اور ہمیں پوری رات اس گاڑی میں اس جگہ بیٹھے بیٹھے گزارنی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد سے ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس وقت بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں ان دونوں کو گاڑی میں چھوڑ کر باہر آ گیا۔ محل کے باہر میں نے ناریل کے لاتعداد درخت دیکھے تھے اور میرا خیال تھا کہ پکے ہوئے ناریل زمین پر بھی گرے ہوں گے۔ محل کے سامنے مجھے زمین پر پڑے ہوئے کئی ناریل مل گئے۔ میں نے 2-3 ناریل اٹھا لیے اور واپس آ گیا۔ میں نے ناریل چھیلنے کے لیے ٹول باکس میں سے 2 پانے نکال لیے۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں نے تینوں ناریل چھیل کر گری نکال لی اور ایک ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھ کر باقی ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ ناریل کھاتے ہوئے نہ جانے کیا سوچ کر رتنا نے سوٹ کیس اپنے سامنے رکھ کر کھول لیا۔ وہ چند لمحے سوٹ کیس میں کچھ ٹٹولتی رہی، پھر اس کی گھٹی گھٹی سی آواز سنائی دی، غضب ہو گیا ناجی، کیا ہوا؟ میں اس کی آواز سن کر چونک گیا۔ اس میں نقدی اور زیورات والا ایک بنڈل غائب ہے، وہ بولی۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ ہاں یہ دیکھو۔ رتنا نے سوٹ کیس کا ڈھکنا پوری طرح کھول دیا۔ وہ ساڑیوں میں بنڈل بنائے گئے تھے، ایک بنڈل غائب تھا۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر پچھلی سیٹ پر آ گیا۔ یشودر کے کوارٹر میں ہم نے شوشاوری کے کہنے پر تمام زیورات اور کرنسی نوٹوں کے بنڈل سوٹ کیس سے نکال کر رتنا کی ساڑیوں میں لپیٹ لیے تھے اور الگ الگ تکیوں میں ٹھونس لیے تھے، اور وہ بنڈل الگ الگ ہی نندنی کے بنگلے پر لے کر آئے تھے۔ بعد میں انہیں شوشاوری کے لائے ہوئے اٹیچی کیسوں میں جوں کا توں رکھ دیا تھا۔ پچھلے دنوں نندنی کے سامنے ہی وہ سوٹ کیس کھولا گیا تھا اور ڈرائیور اور دوسرے 2 آدمیوں کو رشوت دینے کے لیے ایک بنڈل میں نے رقم نکالی تھی، اور پھر رتنا نے نندنی کو بھی کچھ رقم اور ایک کنگن پیش کیا تھا۔ اس نے کنگن تو قبول کر لیا تھا مگر رقم نہیں لی تھی، اور رتنا نے میرے سامنے ہی وہ رقم اس بنڈل میں لپیٹ کر دوبارہ سوٹ کیس میں رکھ لی تھی۔ وہ دونوں بنڈل سوٹ کیس میں رکھے گئے تھے، تو پھر ایک کہاں غائب ہو گیا؟ وہ میرے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ کل رات جب ڈرائیور اور اس کا ہیلپر بنگلے میں آئے تھے تو نندنی نے ہم دونوں کو سٹنگ روم میں بلا لیا تھا اور ہمیں بھی وہیں چھوڑ کر چائے بنانے کے لیے چلی گئی تھی، اور اس کی واپسی آدھے گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اس دوران اس نے سوٹ کیس میں سے ایک بنڈل بھی غائب کر دیا ہوگا۔ بہت ہمدرد اور نیک بنی تھی، ہمارے سامنے موقع ملتے ہی ہاتھ صاف کر گئی۔ میں نے پہلے ہی تم لوگوں کو نندنی کے بارے میں خبردار کیا تھا، شوشاوری نے کہا۔ اس کی باتوں سے ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ واقعی ہم سے مخلص ہے اور اس کے دل میں کوئی لالچ نہیں۔ میں نے کہا، اور شاید اس لیے ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم نے اپنا سب کچھ اس پر ظاہر کر دیا۔ بہرحال یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے سب کچھ غائب نہیں کیا اور کچھ ہمارے لیے چھوڑ دیا۔ لعنت ہو اس پر، رتنا بولی۔ اس کم وقت کو پتا تھا کہ چوری کا انکشاف ہونے پر ہم واپس نہیں آئیں گے، کیڑے پڑے اس میں، آگ لگے اس کو۔ رتنا اسے بد دعائیں دینے لگی۔ اچھا ہوا وہ پکڑی گئی، اس سے زیورات برآمد ہوں گے تو بیلا اس کے شریر کا ریشہ ریشہ الگ کر دے گی۔ وہ بھی کیا؟ شی، میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر رتنا کو خاموش کر دیا۔ مجھے باہر کچھ جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں بھی کوئی آواز سننے کی کوشش کرنے لگیں اور پھر میرے شبے کی تصدیق ہو گئی۔ وہ کسی گاڑی کے انجن کی آواز تھی۔ وہ گاڑی غالباً محل کے مرکزی دروازے میں داخل ہو چکی تھی۔ کمپاؤنڈ میں اس کے ہیڈ لیمپس کی روشنی دکھائی دینے لگی۔ رتنا اور شوشاوری کے چہرے دھواں ہو گئے۔ میں بڑی پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا اور لینڈ کروزر کی چھت والی بتی بجھا دی، پستول ہاتھ میں لیا اور بڑی آہستگی سے دروازہ کھول کر نیچے اترایا۔ دروازے والی شکستہ دیوار کے قریب پہنچ کر میں نے باہر جھانکا اور اس کے ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔